एजाज साहब का, और जिनके तवस्सुत से मैं इधर आया, जिनके तवस्सुत से मेरा तारुफ हुआ एजाज साहब से, वो आप लोग भी शायद जानते हो, सैयद जौहर महदी। सो जौहर से मेरा पहले ताल्लुक था, उन्होंने मेरा तारुफ कराया और मुझे ये जगह बहुत ही अच्छी लगी। ऐसे इदारों की यहाँ पे ज़ाहिर है सख्त ज़रूरत है। अब तो ये लोग स्पेसेस इस्तेमाल करते हैं, ऐसी जगहों की बहुत ज़रूरत है जहाँ पे ये बलागत का सवाल बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि बलागत के मानी जो है वो आपको बताइए, बलागत ताल्लुक ज़बान से भी है और दानिश से भी है, मार्फत से भी है। तो अब तो वो ये तमाम चीज़ें हमारी दुनिया से ओझल हो चुकी तकरीबन। जाहिर है मुकम्मल तौर पे तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर मुकम्मल तौर पर हो जाए तो दुनिया खत्म हो जाए। इन चीज़ों के बगैर दुनिया चल तो सकती नहीं, मार्फत के बगैर, बलागत के बगैर। मगर आप देखें कि बलागत हल्का हो जाए कि आप देखें कि 80-80 साल के लोग जो है उनको बलागत छू के नहीं गई। अब आप मुझे बताइए कि ये जैसे ट्रम्प है, 80 साल का है, इसमें बलागत का सिरे से कोई शायबा ही नहीं। और मर्दों में खास तौर पर आप देखें, इलॉन मस्क हुआ, उसके अंदर किसी एक मतलब जर्रा बराबर बलागत क्या है। और ये आपको बहुत आम मिलेगा। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, कुछ लड़के नारे लगा रहे थे। अब मैं इसको सियासी नहीं बनाना चाहता, वैसे सियासत को किसी चीज से वैसे अलग तो नहीं किया जा सकता है इस दौर में, मगर बहरहाल सभी समझ जाएंगे वो जिस तरीके से उनका पूरा मिजाज था। वो थे नौजवान, मगर उनके अंदर बलागत नहीं, कम से कम यही कहा जाए। तो ये आपने बहुत अहम छेड़ी है बलागत की। बल्कि तालीम का भी ताल्लुक किसी से, पहले तो बालिग 12-13 साल, अब वो गालिब जो है वो 12-13 साल की उम्र में कैसे कैसे अशार कह रहे थे है जी। हम लोग तो आज तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमने तो अब मेरी जिंदगी के अंदर एक ये बहुत बड़ा फर्क आया है, और इसका ताल्लुक तालीम के शोबे से भी है कि मैंने तो ज्यादातर अपनी जिंदगी जाहिर है तालीमी इदारों में गुजारी है। तो जब मैंने ओ लेवल ए लेवल्स किए, ओ लेवल तक पहुंचते, ए लेवल में तो डेफिनेटली हम लोग अपने आप को बच्चा नहीं कहते थे और ना अपने आप को समझते थे। मेरी जिंदगी में ये फर्क आया है कि कॉलेज के असातिज़ा जो है वो अपने स्टूडेंट्स को बच्चे कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी बच्चे कहती है, वो खुद अपने आप को बच्चे कहते, किड्स। भाई 18, 19, 20, 21 साल के नौजवान बच्चे तो नहीं होते कहीं से भी। मेरे लिए तो जाहिर बच्चे हैं, मेरी अपनी औलाद तो नहीं है, मेरे लिए तो ये सब मेरे बच्चे हैं। तो मगर वो होते तो बालिग है, बालिग तो उनको 13-14 साल की उम्र में हो जाना चाहिए रिवायती हिसाब से। तो हमारे यहाँ, और ये इसकी वजह भी साफ जाहिर है कि ये सरमायादाराना निजाम जो है वो उसका धंधा ही इस पे चलता है कि सबको इन्फेंटलाइज करना। क्योंकि बच्चा जो होता है उसको अपनी ख्वाहिशात पे, कोई जो पैदा हुआ बच्चा है उसको जाहिर है अपनी ख्वाहिशात पर कोई कंट्रोल नहीं होता। उसको जो चाहिए वो चाहिए। ये नहीं सोचता कि मेरी माँ मसरूफ है, मैं अभी ना रहूं, दूध ना मांगू। ऐसी तवक्को ही रखना जो है। मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है, बालिग होता चला जाता है, तो फिर उसके अंदर अपनी ख्वाहिशात पर और क्या उसको चाहना चाहिए, क्या इससे ज्यादा अहम नुक्ता कोई नहीं है इल्म के लिए, तालीम के लिए, कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। इसी से पता लगता है कि आप क्या बनने वाले हैं, आपका क्या, आपकी क्या तकदीर होगी, कि आपने अपनी ख्वाहिशात को किस तरीके से तशकील दिया। बल्कि तालीम को भी
اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. دا ری آرڈرنگ آف ڈیزائر, کہ آپ نے ظاہر آدمی کی وہ غالب نے کہا ہی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, تو پھر کون سا فیصلہ کرنا پڑے گا نا کہ کون سی خواہش کتنی اہم ہے. اسی حساب سے جو یہ خواہش کا ڈیزائر کا جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی اہم ہے. اسی وجہ سے ہماری شاعری میں بھی آپ کو درجات بتائے گئے. اسی وجہ سے یہ عام ہے کہ وہ کہتے ہیں مجازی اور حقیقی, اسی بنیاد پر کہ بہرحال. تو یہ ذرا لمبی تمہید ہو گئی, مطلب بہت بہت شکریہ آپ کا. تو انہوں نے جو موضوع آپ لوگوں نے دیکھا ہے وہ حجاز صاحب کا ہی تجویز کیا ہوا ہے, مگر میں اس کو اپروچ جو ہے وہ ذرا ایک براہ راست طریقے سے نہیں کروں. پہلے تو میں کہانی کی جو نذیر احمد تھے جن کو یہاں پر ہم ٹپٹی نذیر احمد کہتے ہیں, جس طریقے سے ہم سید احمد خان کو سب سید کہتے ہیں, کیونکہ ہمارا یہاں پر خاص طور پہ پاکستان میں ویسے تو پوری نوآبادیاتی یا مابعد نوآبادیاتی دنیا میں, پوسٹ کالونیل دنیا میں ہر جگہ یہ مسئلہ ہے کسی نہ کسی درجے تک, کسی نہ کسی شکل تک. پاکستان میں بہت اس کا بڑا مطلب کوئی ڈی آرگنائزیشن تقریباً ہوئی نہیں. رد نوآبادیات کا کلام یہاں پر تقریباً ناپید ہے ہمارے یہاں, کیونکہ یہ اس ملک کی بنیادوں سے ہی اس کا تعلق ہے. میرے خیال میں پہلے اس سے پہلے کہ تاریخ کے اوپر گفتگو کی جائے, پہلے اس کے بارے میں کچھ بات کرنا ضروری ہے. ہمارے کیونکہ ہم یہ تقریباً مکمل طور پر مسلمان ملک ہے, کیونکہ باقی سب کی تو ایتھنک کلینزنگ یہاں پہ ہو چکی, بہت ہی تھوڑے سے ہندو, بدھسٹ, عیسائی وغیرہ, باقی تو بہت ہی چند فیصد یہاں پہ چھوڑے. تقسیم کے وقت یہ شہر جو تھا 50% ہندو تھا, یہی صورتحال لاہور کی تھی. تو آپ نے, اور ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے ہندو نقل مکانی کر کے جاتے رہتے ہیں ہر سال. تو یہ تقریباً مکمل طور پر مسلمان ملک ہے. تو تعلیمی لحاظ سے, تاریخی لحاظ سے یہاں پر جدید دور میں کئی مختلف نئے قسم کے تعلیمی ادارے وجود میں آئے. شروعات کی بات کروں, ایکچولی تو سب سے پہلا جو نیا تعلیمی ادارہ تھا, نئے طرز پر جو تعلیمی ادارہ تشکیل دیا گیا, وہ دیوبند مدرسہ تھا. اس کے بعد ظاہر ہے علی گڑھ ہے, اور علی گڑھ کے مخالف جامعہ ملیہ اسلامیہ, جس کا نقطۂ نظر ظاہر ہے. تو میں اپنے آپ کو علی گڑھ سے کم اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی روایت سے زیادہ منسوب کرنا چاہوں گا. تو یہ تو ایک نقطۂ نظر تھوڑا سا واضح کرنے کی بات. پھر علی گڑھ کی بات ہو رہی ہے اور اس دور کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ جدید ہمارا جو تعلیمی سفر ہے وہ اسی دور سے شروع ہوتا ہے, 19ویں صدی. سو یہ پتہ نہیں نذیر احمد کا میں ذکر کر رہا تھا, اس لیے کر رہا تھا کیونکہ اس کا ایک ناول ہے جس کا اتنا ذکر نہیں ہوتا, مگر میرے نزدیک وہ سب سے دلچسپ نذیر احمد کی جو کتابیں ہیں ان میں سب سے دلچسپ کتاب ابن الوقت. آپ میں سے کتنے لوگ اس ناول سے واقف ہیں؟ وہ بین کر دی گئی تھی جب یہ شائع ہوئی تھی 1888 میں. اس کا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دو لوگوں کے علاوہ زیادہ لوگوں نے اس کا نام نہیں سنا. تو اس کی کہانی کچھ یوں ہے, ابن الوقت تو نام ہی ہے, جو پروٹیگنسٹ ہے, جو مرکزی کردار ہے, اس کا نام ہے ابن الوقت. اس کے ظاہر دو معنی بنتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے دور کا آدمی ہے,
اور اس کا اس دور سے کوئی خاص تعلق ہے. اور دوسرا ابن الوقت کا مطلب یہ ہوگا موقع پرست. اکبر آبادی کا بڑا کمال کا شعر ہے. میں نے جو اپنا پی ایچ ڈی ڈسرٹیشن لکھا اس کا ایپیگراف اکبر آبادی کا یہ شعر تھا. ہم مصلحت وقت کے منکر نہیں اکبر. جی ہم مصلحت وقت کے منکر نہیں اکبر، مگر یہ سمجھ لو کہ وفا بھی ہے کوئی چیز. جی ہم مصلحت وقت کے منکر نہیں اکبر، مگر یہ سمجھ لو کہ وفا بھی ہے کوئی چیز. کیا شعر. تو نذیر احمد، سکا اللہ، یہ دونوں غالب بھی سننے جاتے تھے لیکچر دلی کالج میں، جو کہ 1800 پہلے تو 1696 میں مدرسہ غازی الدین خان کے نام سے قائم ہوا تھا اورنگزیب کے دور میں. پھر 1825 میں انگریزوں کے دلی پر قابض ہونے کے کچھ عرصے بعد انہوں نے اس کی شکل بدلی اس روایتی مدرسے کی، اور انہوں نے دلی کالج قائم کیا. اس کے اندر جو نئے مضامین انہوں نے شامل کیے اس میں ترجمہ کیے ہوئے ان کے جدید مضامین، جس کا میں ابھی ذکر کروں گا. تو نذیر احمد کا جو ابن الوقت کردار ہے وہ اس کالج میں پڑھا، دلی کالج میں پڑھا. یہ 1888 میں لکھ رہا ہے نذیر احمد. اور دلی کالج جو ہے وہ 1857 میں تباہ ہو گیا جنگ کے دوران. تو اس سے پہلے 1857 سے پہلے پڑھا ہوا ہے اس کالج میں، دلی کالج. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے، اس کی کہانی آگے بڑھ کے پتہ لگے کہ کیا ہے. سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو دلچسپی، اس کا جو ہماری اصطلاح میں فیوریٹ سبجیکٹ ہے وہ ہے ہسٹری، تاریخ. اور تاریخ بھی کون سی؟ تہذیبوں کے اتار چڑھاؤ کی تاریخ. تہذیبوں کی، جیسے اسی دوران مد و جذر اسلام حالی نے لکھی. تو آپ کو اس طریقے کی کوئی تاریخ اسلام کی تاریخ میں نہیں ملی. یہ صحیح معنی میں جدید طرز پر سلسلہ شروع ہوا 1776 جو کہ امریکن ریولوشن کا سال ہے. ایڈورڈ گیبن کی مشہور کتاب آپ کو آج بھی یہاں پہ مل جائے گی، ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن ایمپائر. تو اس کے اندر تاریخ کا یہ نیا تصور، کیونکہ پرانے تاریخ نویسی کوئی نئی چیز تو ہے نہیں مسلمانوں میں. حدیث نویسی سے شروعات ہوئی، مگر اس کے بعد جو تاریخ نویسی ہوئی وہ کرونیکلز تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا خاندانوں کی تاریخ. کیونکہ پہلے ریاست جو تھی وہ ظاہر خاندانی شے، ریاست خاندانی ریاست، دولہ خاندانی ریاست، کوئی قومی ریاست نہیں تھی. یہ بات بالکل سمجھنا ضروری ہے. وہ کوئی قومی ریاست جس کو پھر آپ کسی تہذیبی ریاست سے جوڑ سکیں وہ نہیں تھی. چنانچہ ابن خلدون میں بھی آپ کو یہ ملے گا کہ دولہ کی تاریخ یعنی خاندانوں کی تاریخ، خاندانوں کا اتار چڑھاؤ. خاندان جو ہے وہ عصبیت کے ذریعے عروج پر آتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے جب ان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو پھر وہ عیاشیوں میں لگ جاتے ہیں، اور وہ جس کو عصبیہ کہتا ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ریاست بھی ظاہر ہو جاتی ہے. تہذیب پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ریاست گر گئی تو اس کے ساتھ کوئی تہذیب منہدم ہو. ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں.
क्योंकि भाई बड़ी बेसिक सी बात है, तो समझ में नहीं आता कि इसका जिक्र क्यों नहीं करते लोग। ये बादशाहों का जगह, अब तो हम सबको मुगल रियासत, दिल्ली सल्तनत से जोड़ा जा रहा है। भाई मेरा क्या ताल्लुक मुगल रियासत से? हाँ, यहाँ पे कितने लोग हैं? कोई है मुगल का पूत? तैमूरी खानदान से किसी का ताल्लुक है? होंगे, यहाँ पे हैं, मेरे एक दोस्त हैं नुमान बेग, जो यहाँ पे आए थे। बेग नाम है ना उनका, देखने से भी लगते हैं। हाँ? उनका भी कितना ताल्लुक, उससे क्या बचा ताल्लुक? तो भाई बादशाहों को कोई मुंतखब नहीं करता, कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं होती, कोई मुहिम नहीं चलती। मैंने कुछ अर्से पहले देखा वीडियो किसी मौलवी का, क्या कह रहा था कि मुआविया के मरने पर इलेक्शन हुए, पूरी इस्लामी दुनिया में इलेक्शन हुए, जिसमें हर मुसलमान बच्चे बच्चे ने यजीद को वोट दिया। भाई इलेक्शन कब शुरू हुए? इलेक्शन जदीद दौर की चीज, सही मानों में जिसको आप हम इलेक्शन मानते हैं, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वो कब शुरू हुआ? वो 20वीं सदी की चीज है ना कि मतलब कहां पहुंच गए है जी। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि तहजीब एक चीज है, रियासत कोई और चीज है। वो खानदानी रियासतें थी, ये तो जदीद दौर की कौमी रियासतें हैं, जो कि कौमी रियासतों की तारीख कहां शुरू? यूरोप में, जदीद दौर में। उसी के साथ फिर जाहिर है जमहूरियत, क्योंकि आपने आया तो ऊपर से कौमी रियासत का तस्वुर, इसी वजह से गोरे जो है वो इनके जो बादशाह हैं इस दौर के, जदीद दौर के बादशाह और मलकाएं, तो एलिजाबेथ द ग्रेट, फ्रेडरिक द ग्रेट, कैथरीन द ग्रेट, पीटर द ग्रेट, लुई द ग्रेट, उससे पहले इजाबेला शुरू करें, इजाबेला द ग्रेट से, लेट 15th सेंचुरी, 15वीं सदी के आखिर से, जब पोर्चुगीज एम्पायर। तो ये सब ग्रेट क्यों है? क्योंकि इन्होंने ये जदीद यूरोपीय कौमें तश्कील दी, जदीद यूरोपीय कौमों की बुनियाद डाली, इसी वजह से ग्रेट है। किसी भी यूरोपियन से अगर आप पूछेंगे कि भाई उसने क्या कमाल किया लुई द ग्रेट ने, क्यों है वो ग्रेट? He brought into existence France. That's why he's great. Frederick the Great great क्यों है? क्योंकि he laid the foundation for the German nation. तो आया तो ऊपर से, मगर फिर जब आपने एक दफा दावा कर लिया कि ये तमाम जो आबादी है, एक तो ये इलाकाई रियासत यानी टेरिटोरियल स्टेट, ये भी एक मॉडर्न चीज है, पहले तो नहीं थी। कोई दिखा दे मुझे कोई नक्शा जिसके अंदर सरहदें हों सल्तनत तैमूरिया की। क्या थी सरहद सल्तनत तैमूरिया की? कौन सी सरहदें? या उसी दौर की चिंग रियासत चाइना में, उसकी कोई बताए मुझे, क्या उसकी क्या सरहदें थी? वो तो दावा करते थे, वो अपने आप को शहनशाह आलम कहते थे कि वो पूरे आलम का शहनशाह है, तमाम आलम के बादशाहों का बादशाह है। क्या सरहदें होंगी उसकी? तो ये सारा मामला जो है, ये सब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इल्म का मसला भी इसके साथ जुड़ा हुआ कि आपने क्योंकि हुआ क्या। अब ये जो मैं इसकी कहानी बता रहा था आपको, डिप्टी नजीर अहमद के किरदार में, नजीर अहमद, मेरे भी मुंह से अभी तक डिप्टी निकलता है, देखें, हालांकि मैं इसके ऊपर पहले ही जिक्र कर चुका, मगर फिर भी मेरे मुंह से निकल गया डिप्टी। हम सबको ये बंद कर देना चाहिए, मुझे तो शर्म आती है, बल्कि अगर कोई आदमी जरा गौर करे और फिर ये सोचे कि मैं क्यों कह रहा हूं डिप्टी और सर। अभी तक कोई हम गुलाम है उसके, जो बादशाह है इंग्लैंड का, जो हम उसको सर के हैं, ये कोई फख्र की बात है? भाई जो शरीफ लोग थे जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने तो अपना ये नाइटहुड वापस कर दिया जलियांवाला बाग के बाद।
تو ہم کیوں یہ سر کرتے رہتے ہیں ابھی تک؟ اور نذیر احمد کا جو وہ کردار ہے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ 1857 کا سین ہے، وہ رات کو گھر واپس آ رہا ہے، شہر پر فوجیوں کا وہ جو باغی فوجی ہے ان کا قبضہ ہے، وہ گوروں کو مار رہے ہیں، ظاہر ہے۔ تو اندھیرا ہوتا ہے، وہ گلی سے گزرتا ہوا آ رہا ہے، وہاں دیکھتا ہے کہ پہلے تو سمجھتا ہے لاش ہے، مگر پھر اس کو دکھائی دیتا ہے کہ اس کے اندر کچھ جان ہے، وہ اس کو اٹھا کے گھر لے آتا ہے، گھر آ کے دیکھتا ہے تو پتہ لگتا ہے وہ گورا ہے، گورا ہے جو بے ہوش ہے اور کافی بری حالت میں۔ اس کا نام اس نے رکھا ہے مسٹر نوبل، نذیر احمد، جیسے ابن الوقت یہ بھی ایک علامتی نام رکھا ہے، اسی طریقے سے اس کا نام رکھا ہے مسٹر نوبل۔ تو پھر وہ مسٹر نوبل کو گھر والے جو وہ کہتے ہیں یار یہ تم کس کو لے آئے، اس کی ماں اور اس کی بیوی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ تم کس کو لے آئے، وہ باغیوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ آپ اس کو لے کے آیا تو یہ تو ہمیں مار دیں گے اس کے ساتھ ساتھ۔ وہ کہتا ہے نہیں، ہم اس کی حفاظت کریں۔ بہرحال وہ اس کو صحت یافتہ کرتا ہے، پھر ظاہر ہے انگریزوں کا دوبارہ دلی پر غلبہ ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے مسٹر نوبل اس کو خوب نوازتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے سید احمد خان نے جو گوروں کی جانیں بچائیں 1857 میں، چنانچہ اسی کے نتیجے میں وہ سر بنے، ورنہ کیوں بنتے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس کو نوازتا ہے۔ یہ جوڑیے کہ اس کو دلچسپی سی تاریخ سے، اور تاریخ کون سی تاریخ؟ یہ نئی قسم کی تاریخ جس میں مد و جزرے تہذیبوں کی تاریخ، نئے طرز کی تاریخ، یہ قومیانہ اور تہذیبی تاریخ، پرانی تاریخوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک نیا تاریخ کا سبجیکٹ وجود میں آیا ہے اس دور میں۔ وہ جو ہے وہ تمام گوروں کے، کیونکہ اس دور میں یہ بلکہ اس طبقے میں بھی گوروں کے طور طریقے، رسم و رواج لوگ نہیں اپناتے۔ بنگال میں شروع ہوا تھا، اچھا آپ یہ دیکھیں جدید تاریخ نویسی میں اس دور کو ان مختلف علاقوں کی تاریخ سے کن ناموں سے پکارا گیا۔ ادھر رام موہن روئے کے ساتھ کہتے ہیں بنگال رینیسانس۔ رینیسانس کو میں جو یہاں پہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں ان سے نہیں پوچھ رہا، ان بچیوں سے پوچھوں گا، آپ سے پوچھوں گا، رینیسانس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نشاط ثانیہ۔ نہیں، میں بچوں سے نہیں بچوں سے پوچھنا چاہ رہا تھا، میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو بچے ادھر بیٹھے ہیں ان سے میں جاننا چاہوں گا۔ تو یہ ظاہر ہے کوئی روایتی تاریخی درجہ بندی، پیریڈائزیشن ہمارے یہاں اس طرح کی ماضی میں کوئی نہیں تھی۔ There was no such thing as کہ انسان کی تاریخ کے یہ ادوار ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ادوار کائنات کے ہو سکتے ہیں، ہم کلیوگ میں رہ رہے ہیں مثال کے طور پہ، وہ ایک کائنات کا ایک دور ہے۔ تو یہ نشاط ثانیہ کیا مراد ہے کہ نئے طریقے سے پیدا ہو، کیا مطلب؟ رینیسانس کا تو لٹرلی یہ مطلب ہے۔ اس دور کو دلی میں کہتے ہیں ڈیلی رینیسانس، جو کہ دلی کالج اور یہ جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا تھا ان سے منسوب ہے، ان سے منسوب ہے۔ تو یہ جو ہے ابن الوقت جو کردار ہے نذیر احمد کا، وہ نوبل کی تربیت میں انگریزی لباس، وہ نوبل جو ہے اس کو گوروں کے علاقے میں، کیونکہ وہ ایک نسلی بنیاد پر قائم ریاست تھی، ماضی کی ریاستیں نسلی بنیاد پر قائم نہیں تھی، اسی وجہ سے بابر، ہمایوں، جہانگیر وغیرہ یہ سب گورے تھے، مگر بہادر شاہ ظفر تو کالا تھا۔ گورے تو شروع سے لے کے آخر تک گورے ہی رہے نا، ان کی تو رنگت میں ذرا سا بھی کیا کہتے ہیں
میلے نہیں ہوئے ہماری طرح. میلا جو لفظ ہے اس یہ انڈو یورپین لفظ ہے, اس کا مطلب ہے کالا. جو یہاں پہ کہتے بھی ہیں نا کہ وہ بہت میلا ہے, لوور کلاس لوگوں کو کہتے ہیں, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ گورے ہیں جو اعلیٰ طبقہ ہے. ہاں, تو بہرحال نسلی بنیاد پر قائم یہ تہذیب تھی. گوروں کا علاقہ الگ تھا, کالوں کا ہمارا علاقہ الگ تھا. اپارتھائڈ تھا, ظاہر ہے, واضح سی بات ہے. اس کا کیوں نہیں ذکر کرتے؟ ایک پورا نظام تھا نسلی. وہ 18ویں صدی کے اواخر سے کارن والیس 1793 کارن والیس کوڈ میں انہوں نے یہ قانون پاس کیا کہ گورے یہاں کی خواتین سے, اس وقت تو صرف مرد تھے نا, گورے یہاں کی خواتین سے شادیاں نہیں کر سکتے. اور جو آپ کو مجھے دیکھنے میں اینگلو انڈین گورے نظر آئیں گے, ان کو اجازت نہیں تھی اس علاقوں میں رہنے کی. اس حد تک تعصب تھا. کیا شک ہو سکتا ہے اس میں؟ ایسے ہی تو نہیں نکالا ان کو یہاں سے. سو بہرحال وہ جو مسٹر نوبل ہے وہ اس کو تربیت دیتا ہے برا بنا. ان کے طور طریقے, گھر میں فرنیچر, ایک تو گوروں کے علاقوں میں اس کا گھر بنتا ہے, اس کے اندر وہ فرنیچر وغیرہ لے کے آتا ہے. فرنیچر تو میری زندگی میں آئے لوگوں کے گھروں میں, ہمارے طبقے کے لوگوں میں. اتنی پرانی بات تو نہیں ہے. جب میں بچہ تھا تو فرشی لوگ ہمارے گھر, ہمارے خاندان میں فرشی انتظام بہت ہوتا تھا. جیسے یہاں میں یہاں پتہ نہیں کیوں بیٹھا ہوں کرسی پہ, نیچے بیٹھنا چاہیے لوگوں کے ساتھ. سو وہ فرنیچر, طور طریقے, یہ کانٹا چھری, پوری تہذیب چونچلوں پہ جو بنائی ہے ان لوگوں نے. کیا آپ نے پیالی پکڑنی ہے یوں, یہاں پہ پیسے دے کے لوگ سیکھتے ہیں ان کے طور طریقے. یو کین گو اینڈ لرن برٹش مینرز. پوری تہذیب چونچلوں پہ قائم ہے. تو وہ چونچلے سے سیکھے کہ کانٹا چھری. اور پھر وہ کانٹا چھری نہیں ہوتی, وہ جو ان کا پورا سیٹ رکھا ہوا ہوتا ہے, تو وہ ہر مطلب کھانا کھا رہے ہیں, اتنا سارے اوزار اور ہتھیار کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تو بہرحال وہ جو ہے وہ پورا گورے بننے کی کوشش کرتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, گورے اس کے پیٹ پیچھے مسٹر نوبل کی حیثیت ہوتی ہے. جب تک وہ زندہ ہوتا ہے تو اس کے پیٹ پیچھے اس کا مذاق اڑاتے ہیں, ابن الوقت کا. اور جب وہ مسٹر نوبل گزر جاتا ہے, اچھا یہاں جو اس کے دیسی خاندان واندان, جو دوسرے دوست احباب ہوتے ہیں, وہ سب اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ظاہر. تو یہ نذیر احمد نے ناول لکھا 1888 میں, بہت ہی ایک ڈارک ناول ہے. اب دیکھیں کہ یہ نذیر احمد ذکاء اللہ, سی ایم نعیم صاحب تو کہتے تھے کہ دلی کالج میں یہ دونوں تک, کیونکہ وہاں پہ مشہور استاد تھے, رام چندر نام تھا میرے خیال میں, بہرحال وہ عیسائی ہو گئے تھے گوروں کے اثر و رسوخ میں. اور سی ایم نعیم صاحب جو کہ اردو کے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے بہترین اسکالرز میں سے تھے, ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے گزرے, وہ کہتے ہیں کہ جبکہ دوبارہ نہیں کہ یہ نذیر احمد اور ذکاء اللہ دونوں عیسائی ہونے والے تھے, دونوں اس کے ایک طریقے سے مرید کے ہی. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس ابن الوقت کا اس کو سب سے زیادہ دلچسپی تاریخ سے تھی. اور تاریخ سے کیوں تھی؟ یہ نئے طرز کی تاریخ کہ تہذیبوں کا اتار چڑھاؤ, جیسے علی نے لکھا مد و جذر اسلام. بھائی اسلام تو ایک آفاقی چیز ہے, اس کا کیا مد و جذر ہو سکتا ہے؟ اسلام کوئی دنیاوی چیز ہے جو اس کا مد و جذر ہوگا. خدا کا کوئی مد و جذر ہو سکتا ہے؟ کیا مد و جذر, کیسا مد و جذر؟ یہ بالکل ایک نیا تصور ہے
کہ آپ کی ریاست گئی تو اس کے ساتھ آپ کی پوری تہذیب چلی گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہی نامعقول بات ہے, بے معنی بات ہے کہ وہ ریاست بدل گئی تو وہ تہذیب ختم ہو گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل میں آنے والی بات ہے یہ. تمام علوم ختم ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ریاست بدل گئی تو تمام علوم ختم ہو جائیں گے, لوگوں کے طور طریقے بدل جائیں گے؟ جو آپ کر رہے ہیں اس کو آپ ایک قدرتی عمل بتا رہے ہیں. آپ ہم مصلحت وقت کے منکر نہیں, آپ جو ہے خود بے وفائی کر رہے ہیں اور نام اس کو دے رہے ہیں تاریخ کا, جیسے یہ کوئی قدرتی تاریخی عمل ہے کہ ریاست گئی تو پوری تہذیب ہی منہدم ہو گئی. یہ کام تو جان بوجھ کر کیا گیا, کوئی قدرتی تاریخی عمل سے نہیں ہوا. اور یہ پورا تاریخی شعور آپ کا بدلا گیا اس دور میں. وہاں پہ شبلی نعمانی نے نئی قسم کی تاریخ اسی دور میں شروع کی. 1857 میں پیدا ہوا تھا شبلی نعمانی, اور اس میں بھی تاریخ نویسی کا نیا سلسلہ شروع کیا. آپ لوگوں کو کتنے لوگوں کو معلوم ہے شبلی نعمانی نے کس طرح کی تاریخیں لکھی؟ جی, تمدنی تو لکھی. ایک سیریز تھی, مدرسے کا پڑھا ہوا تھا شبلی. سیریز کا کیا نام تھا؟ نہ, وہ تو بہت بعد میں اس نے کتاب لکھی. سیریز لکھی, اس کا نام تھا ہیروز آف اسلام. میں اس کو نہیں آتی تھی انگریزی, اور یہ لکھی بھی اردو میں کئی کتابیں, مگر اس کا سیریز کا ٹائٹل دیکھیں, ہیروز, جو کہ ہیرو کے لیے آپ کے لیے اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے, آپ ہیرو ہی کہیں گے کیونکہ یہ انہیں سے لیا ہوا ہے آپ نے ہیرو. ارے بھائی کیسا ہیرو؟ کون سا ہیرو؟ ہیرو نمبر 0. ہیروز آف اسلام. اب اسلام بھی بھائی, اسلام کوئی کسی تہذیب کا نام نہیں ہے. اسلام تو آج قرآن بھی آپ کو کہتا ہے اے ایمان والو اسلام کرو. اسلام ایک ڈسپوزیشن ہے, ایک اورینٹیشن ہے, ایک آفاقی چیز ہے. سلامتی سے اس کا تعلق ہے, سرنڈر سے اس کا تعلق ہے. سرنڈر کا مطلب یہی ہے نا کہ آدمی, اب تو ہم سب جو ہیں وہ ماضی کے لوگ کا ہمیں جن بھوت سمجھتے, اتنے نفس پرست. اس کا مقصد تو یہی ہے نا, جب آپ سرنڈر کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے نفس کشی. نفس کشی. یہ تو کوئی روایتی, آپ مجھے بتائیے کوئی روایتی شاعر کہہ سکتا تھا خودی کو کر بلند اتنا؟ خودی تو ایک گالی تھی, خودی کہتے تھے خود غرضی کو. انہوں نے معنی بدل دی اس کے, خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے. الٹا کر دیا, حساب ہی الٹا کر دیا. خالق کی جگہ مخلوق اور مخلوق کی جگہ خالق. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک یہودی زائنسٹ, صہیونیت پرست یہودی کو, اور وہ رہبر ہے یعنی عالم ہے. کیا کہہ رہا تھا؟ یہودی قوم خدا سے زیادہ عظیم ہے. میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا, میں نے اپنے فیس بک پہ اس کا لگائی ریل, اصرار کر رہا تھا جیسے ان لوگوں کا اب بالکل کوئی ان کے اندر نفاست تو بچی نہیں. نفاست ظاہر کم ہو گئی دنیا سے ان باقی چیزوں کے ساتھ. جو ہم یہ جو نئی آپ نے خودی کو کر بلند اتنا والی جو تہذیب ہے ہماری, اس کے اندر نفاست تو نہیں بنپ سکتی.
تو وہ ایسے چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا یہ یہودی عالم جدید ہے نا بالکل. کون ماضی کا یہودی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہودی قوم جو ہے وہ خدا سے عظیم ہے؟ سو یہ سب کچھ یاد رکھنا ضروری ہے جب آدمی سوچے تعلیم کے بارے میں، کیونکہ یہ تعلیم جو اس دور سے شروع ہوئی، قوم پرستی اور ترقی دونوں ساتھ ساتھ جڑے ہوئے. یہ ترقی کا تصور بھی 18ویں صدی میں وجود میں آیا. میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھائی اگر کسی ڈھنگ کی یونیورسٹی تو معیار کی یونیورسٹی ہو، اس کے اندر کوئی ایسا پروفیسر آپ کو نہیں ملے گا جو کہے کہ کرۂ ارض جو ہے وہ فلیٹ ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی فزکس کا پروفیسر ہوگا یا کسی بھی سبجیکٹ میں کوئی پروفیسر ہوگا وہ کہے گا دنیا گول نہیں فلیٹ ہے. ممکن ہے کسی معیاری یونیورسٹی میں؟ نہیں ممکن نا. مگر یہ ضرور ممکن ہے کہ ایسے پروفیسر بھرے ہوئے ہوں گے جو فلیٹ ٹائم پر یقین رکھتے ہیں. پروگرس جو ہے وہ اور کیا ہے؟ فلیٹ ٹائم. جسٹ لائک بلیونگ that the earth is flat, is believing that space is flat. Believing in progress is believing that time is flat. Time is not flat. نہ ماضی جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. کہاں جائے گا غائب ہو کے؟ مادہ ہے، مادہ غائب تو نہیں ہو سکتا. پھر کہتے ہیں ہم بڑے سیکولر ہیں. آپ کیسے سیکولر ہیں، کیسے مٹیریلسٹ ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مادہ غائب ہی ہو گیا؟ مادہ اپنی شکل بدل سکتا ہے، غائب نہیں ہو سکتا. سیڈیمنٹ ہوتا ہے ٹائم. آپ کی اپنی زندگی میں، تاریخ میں پرانے سیڈیمنٹس ابھی موجود ہیں. اس کو توڑ موڑ کے آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا، مگر الفاظ جو ہیں وہ پرانے ہی ہیں. ظاہر ہے زبان کو تو ایجاد نہیں کر سکتے آپ. اس کے معنی جو ہے ہم اس طریقے سے توڑ موڑ کر سکتے ہیں، نئے ان کو معنی دے سکتے ہیں. اس طریقے سے بہت سارے الفاظ میں یہ ہوا. میں موضوع پہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، وہ کچھ انتظامی بحث. اچھا آپ کی بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے ماشاء اللہ. اچھا تو یہ دراصل ضروری یہ ہے. دیکھیں میں یہ اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں، یہ آن لائن بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اس کا نام ہے قصد اور کنجی. قصد یعنی مقصد اور کنجی یعنی چابی، اس مقصد کو حاصل کرنے کی چابی. اور اس کا سب ٹائٹل ہے The Habib University Mission and its Keywords. اور اس کے کور پہ جو کی ورڈ لکھے ہیں وہ لکھے اینتھروپوسین. یہ 10 سال پچھلے سال ہمیں اللہ کا شکر ہے مولا کرم ہے 10 سال ہو گئے حبیب یونیورسٹی. اینتھروپوسین یہ ہم لوگ جو ہیں یہ سب لوگوں کو بالکل، اب اس میں کوئی شک نہیں. پچھلے سال آپ کو پتا ہے ایک سال کے اندر 60 بلین ٹنز 60 ارب ٹن برف پگھلی. ایک سال کے اندر 60 ارب ٹن برف پگھل گئی. آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو اس وقت ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ ممکن ہے کہ یہ 1 صدی سے زیادہ اور چل سکتا ہے. اس سے بہت پہلے یہ جو اس وقت ہم آرام سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب ناممکن ہو چکا. چند دہائیوں میں، چند عشروں میں اربوں لوگ مر جائیں گے. یہ ہوگا کرۂ ارض میں. آپ ہزاروں کی تعداد میں ہر سال مختلف انواع کے
हैवानात और नबातात को मिटा रहे हैं। तो आप भी तो एक मखलूक हैं, आप कौन से फरिश्ते हैं जो बच जाएंगे? एंथ्रोपोसीन, कॉलोनियलिज्म एंड द पोस्ट कॉलोनियल, ये कीवर्ड्स हैं इसमें। नेशनलिज्म, जिसने हमें तबाह कर दिया। इस खित्ते में वो सब कुछ नहीं हुआ हमारी 1000 साल तारीख में जो इन अंग्रेजों की 190 साल की हुकूमत में के नतीजे में हो गया। कमाल तो ये है कि हम लोग रह रहे हैं खंडरात में, एक तबाहशुदा दुनिया में, और बात करते हैं तरक्की की। बिल्कुल तबाह हालत में हम लोग रह रहे हैं यहां पर, और वो तबाही अभी शुरू ही हुई है। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से यहां पर हिंदुओं की और दूसरी अक़लियतों की नस्लकुशी हुई है, एथनिक क्लेंजिंग हुई है इस इलाके की, अगर इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो जाए तो क्या होगा? कितने मुसलमान हैं वहां पर? होंगे तकरीबन 250-300 मिलियन। यहां पे तो पार्टीशन के वक्त ही लियाकत अली खान जिन्ना साहब ने कह दिया था कि उनको ना आने दो, यहां पर बाहर रखो, उनकी हिफाजत करो। हम लोग भी भाग के आए, मेरा खानदान दिल्ली और उसके एतराफ से भाग के आया। अब तो वो कहते कुर्बानियां दी। भाई, भाग के आने को कुर्बानियां देना नहीं कहते, जान बचा के आने को। यही हाल बाकी मुहाजिरों का भी है। बल्कि मेरे खानदान में कुछ लोग कहते हैं हमें कुर्बानियां दी, यहाँ के उनके बारे के न्यारे हो गए। आए तो वो भी भाग के ही थे, मगर यहाँ पे जमीनें कब्जा करने का खूब मौका मिला, हिंदुओं की जमीनें। यही सब मुसलमानों के साथ वहां पर होगा तो क्या होगा? कोई नहीं सोच रहा इसके बारे में कि यहाँ क्या होने वाला है। वो भी मैं तो यही कहता हूं कि जैसे आप पाकिस्तान है, अब उनको भी अपना नाम रख देना चाहिए पवित्रिस्तान, जिस रुख पे आप वो जा रहे हैं। आपने भी ये खित्ता पाक किया, अब वो उसको पवित्र करने वाले हैं। क्यों ना करें? सिर्फ मुसलमानों को ही हक है नस्लकुशी का। इंडिया को देखें, हर तरफ उसके एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, दूसरी तरफ मलेशिया। तो वही क्यों सिर्फ ना तो सिर्फ बर्दाश्त करें, मगर हजारों की तादाद में जो हिंदू यहां से जाते हैं हर साल, वो उनको एक्सेप्ट करें। पूरे रीजन से, अब बांग्लादेश से भी इसी तरीके से। तो ये सब नहीं चल सकता, नामुमकिन। या तो आप होना तो है, कयामत ने तो आना है बेशक, ना सितारे बचेंगे, जाहिर है, ये तो एक मादी हकीकत है। कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं जो फानी नहीं है, चाहे वो सितारे ही क्यों ना हो। तो खत्म तो सब कुछ होना है। मगर मेरा तो ये अब बन गया मोटो, देखें, रसूल की हदीस है कि अगर आप पेड़ लगा रहे और कयामत आ जाए तो आप पेड़ लगाते रहे। तो हम अभी भी यूनिवर्सिटी में ये पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तालीम का एक नया तस्वुर है, इसमें सबसे पहले उनको तो ये समझाया जाता है, जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, कि जदीदियत चीज क्या है।
یہ 19ویں صدی میں جو ہمارے یہ اکرما ہیں ان کو یہ سوال پوچھنے کا موقع نہیں ملا. ایک تو اس میں بھی ان کی بھی نفس پرستی. میں اپنے دوست مورخ ہیں علی رضا جو لمز میں پڑھاتے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے, ان کی بڑی تحقیق ہے. میں ان سے پوچھ رہا تھا ان میں سے کسی کو جو امریکہ میں اس دور میں 19ویں صدی میں نیٹو امریکنز کے ساتھ ہو رہا تھا, انہوں نے کسی نے ذکر کیا؟ جو کالوں کے ساتھ ہو رہا تھا اس کا ان مسلمانوں کو ان کو کوئی دلچسپی تھی اس سے؟ یہ ایسے واقعات ہیں کہ پوری تاریخ میں اتنا ظلم نہیں ہوا جو ہوا. آپ کو اپنے علاوہ کسی اور چیز سے غرض ہے؟ اسلام 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 دماغ خراب کر دیا. ہاں بھائی, دوسری بھی مخلوق ہے خدا کی, ہمیشہ سے اتنے نفس پرست تھے مسلمان, اپنے علاوہ کوئی اور کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی باقی دنیا میں, ہر وقت مسلمان مسلمان. ارے بھائی, خدا کی تمام مخلوق, ابن العربی کہتے ہیں کہ جب کیونکہ رب العالمین کا ہے نا, چنانچہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تمام مخلوق خدا کی عبادت کرتی ہے. قرآن کے اندر بار بار ہے, رب المسلمین تو نہیں کہا, الحمدللہ رب المسلمین. تو یہ واٹ از ماڈرنٹی سب سے پہلا کورس ان کو پہلے سال میں پڑھاتے ہیں, جو کہ عالمی جدیدیت جس کے اندر ترقی, یہ قومی ریاست اور یہ نسلی حکومت, اس کے بعد یہ مذہبی قوم پرستی جو کہ جدید دور کی چیز ہے. مذہبی قوم پرستی جدید دور کی چیز ہے. ماضی کے لوگ تو ہمیں دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں. وہ دیوبند کے جو امیر تھے انہوں نے ایک بار کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ قوم اور ملت کو گٹمٹ مت کرو, یہ دو الگ چیزیں. نہیں سمجھ میں آئی کیونکہ گوروں کی تعلیم حاصل کر کے آئے تھے, مدرسے میں نہیں پڑھے ہوئے تھے, گوروں سے انتہائی متاثر تھے. اپنی تہذیب کو توڑ موڑ کے گوروں کے مقاصد سے فٹ کرنا چاہتے تھے کہ ہم بھی چھا جائیں گے دنیا میں. یہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں چھا جاؤں گا دنیا میں. اور یہ خاص طور پہ مردوں کو تو بہت ہی نقصان پہنچایا اس نے, اور اس کے نتیجے ظاہر ہے عورتوں کو. خواتین کے لیے ایک عذاب ہے جدید مرد, کوئی اس کے اندر نفاست نہیں ہے, بردباری نہیں ہے, ہل نہیں ہے. پہلے جدیدیت, عالمی جدیدیت, یہ مذہبی قوم پرستی, اس کے بعد سرمایہ دار. اس کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے جتنی جدیدیت. پہلے تو انسان یہ نہیں سمجھتا تھا نا کہ اس کی زندگی کا مقصد ایکیومولیشن ہے, زندگی کا مقصد دولت سمیٹنا, جتنی اراضی پہ وہ قابض ہو سکے قبضہ کرنا. یہ کون سکھاتا تھا لوگوں کو پہلے؟ اور پھر ماڈرنٹی اینڈ ہائپر میسکولینٹی, یہ خوفناک. بھائی جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اسی عرصے میں 1958 کے بعد کی دہائیوں میں, ہر طرح میں کھاڑے کھل گئے. کیونکہ یہ گورے کہتے تھے, کیونکہ ان کے یہاں تو ایک تحریک چل رہی تھی مسکولر کرسچینٹی کے نام سے, جیسے حضرت عیسیٰ کوئی باڈی بلڈر تھے, مسکولر کرسچینٹی. وہ فقیر, تاریخ کا اتنا بڑا فقیر, سب کو پتا ہے ڈھانچے کی طرح اس کا جسم تھا. مسکولر کرسچینٹی. تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ تم صحیح مرد نہیں ہو, اصل مرد ہم ہیں, تم زنانہ ہو, زنانہ مردانگی ہے آپ کی. تو یہ نیا قسم کا خودی کو کر بلند اتنا والا مرد پیدا ہوا.
اس کے نتیجے میں ہر طرف اکھاڑے کھل گئے, لوگوں نے ڈولے بنانے شروع کر. شریف لوگ تو ڈولے نہیں بناتے ہیں, ہاں غنڈے بناتے ہیں. تو یہ انہوں نے مجھے, جب میں اسکول میں تھا, میرے جو بایولوجی کے ٹیچر تھے, ایک کلاس میں مجھے کیا تھا, مجھے کیا پوری کلاس کو, کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کو اس لیے ہرا دیا کیونکہ مسلمان گوشت کھاتے تھے. اس میں دو بکواس ہیں. ایک بکواس تو یہ کہ بھائی وہ ہندو, یہ جو ایک دلی کا پروفیسر, JNU کا پروفیسر کہہ رہا تھا, میں نے ویڈیو دیکھ رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ وہ صرف مغل نہیں, ویسے صحیح معنوں میں تو اس کو تیموری کہنا چاہیے, صرف تیموری نہیں, تیموری اور راجپوت ریاست تھی. راجپوت جرنیلوں اور فوجیوں کے بغیر کوئی تیموری ریاست ممکن نہ ہوتی. وہ تو شاکاہاری تھے. انتہائی بکواس قسم کی یہ بات ہے. تو پھر تو یہ مسلمانوں کے دماغ میں بیٹھ گیا. صرف مسلمانوں کے نہیں, گاندھی جب نوجوان تھا, بچہ تھا, نوجوان ہوا, تو شرارتی بھی تھا اس زمانے میں, مگر چھپ چھپ کے, کیونکہ وہ جس ذات سے تعلق رکھتا تھا ان کے لیے بھی حرام گوشت, چھپ چھپ کے اپنی ماں سے چھپ کے گوشت کھاتا تھا, تاکہ اور مردان کی ایسی دماغ میں بٹھائی سکے کہ مرد بننے کے لیے یہ گھوڑے تو پاگلوں کی طرح گوشت کھاتے ہیں. اور ہمارے یہاں بھی اب یہ ہو گیا. یہ بالکل نئی ایک چیز ہے. میرا گھر جو ہے نسبتاً روایتی گھر ہے. ہمارے گھر میں گوشت ہفتے میں ایک دفعہ پکتا ہے. پہلے تو مرغی تو پہلے بہت ہی ریئر ہوا کرتی تھی, اب کیونکہ وہ یہ کمبخت فارم چکن آ گئی, بیچاری. اور جانوروں کے ساتھ آپ دیکھیں اس دور میں کیا سلوک ہوا ہے. مطلب پوری تاریخ میں اتنا ظلم جانوروں پر نہیں ہوا جو ہمارے دور میں, اس جدید دور میں. تو پھر ماڈرنٹی اینڈ ہائپر میسکولینٹی, یہ نئی قسم کی مردانگی ہے, یہ نئی قسم کے مرد ہے. میری وہ بتا رہی تھی, میرے ساتھ نادیہ جسوس نام ہے اس کا, اینتھروپولوجسٹ, کنابیا یونیورسٹی میں میرے ساتھ ہی تھی, اب وہ کارلٹن کالج میں پڑھاتی تھی. اس نے موراکو کی فیمنسٹ پر اپنا PhD کا ڈسرٹیشن لکھا. تو اس کے اندر ایک بڑا دلچسپ چیپٹر تھا. اس نے لکھا کہ جن فیمنسٹ, موراکو کی فیمنسٹ سے جس سے اس نے گفتگو کی, ان کے روایتی والد تھے. انہوں نے اپنے بچوں کو خوب محبت دی, پیار دیا, اور ان کو مواقع فراہم کیے. تو وہ یہ بڑے ہو کے اسٹرانگ خواتین بنی. یہاں پر بھی ہم نے ایک وہ کیا تھا ویمن ان سائنس پر, جب ابھی یونیورسٹی شروع ہو رہی تھی 2013 میں. اس وقت یہاں پر ہماری یونیورسٹی میں نوشین علی ہوا کرتی تھی, انہوں نے ویمن ان سائنس پر ایک بنایا. تو جتنی خواتین جیسے جہان آرا صاحبہ اور اس کے علاوہ دوسری خواتین بہت اکمپلشڈ PhD وغیرہ انہوں نے کیا ہوا تھا, وہ اپنے یہی بتا رہی تھی, بالکل روایتی گھرانوں سے تھیں. ان کے صرف والداؤں نے نہیں, والد نے بھی بہت ان کو محبت دی, سپورٹ دی. اچھا, وہ نادیہ جیسوس میری دوست جو ہے, اس نے بتایا کہ پھر وہ جب بڑی ہو گئی اور فیمنسٹ بن گئی, تو پھر انہوں نے یہ ماڈرن لیفٹسٹ مردوں کے ساتھ شادیاں کی, جنہوں نے ان کی زندگی اجیرن کر دی. ہر وقت ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے, رعب جمانے کی, زور جمانے کی کوشش کرتے رہتے تھے. اور اب اس دور میں تو بالکل ہی ہے, کیا پچھلے 10-15 سال سے تو ایک مطلب کیا کہا جائے. اور یہ فیشزم کے ساتھ ہوتا ہی ہے ظاہر ہے. انڈیا میں کیسے کیسے بھیانک ریپس, گینگ ریپس, پاگل ہو گئے.
ہاں ہمارے یہاں یہ سب کچھ ہوا. ایک دور ابھی حال میں ہی جو گزرا ہے اس کے اندر کیسے کیسے واقعات پیش آئے یہاں پر عمران خان کی حکومت میں کے دوران. یہاں پر خواجہ سراؤں پر بھی جو حملے ہو رہے ہیں وہ سب سے زیادہ وہیں ہو رہے ہیں جہاں پر اس فیشسٹ کی حکومت تھی. اس کا کوالیفیکیشن ہی کیا ہے؟ سب سے بڑا ماچو مین تو وہی ہے. وہ دور پاکستان کی خواتین کے لیے بدترین دور تھا، جنرل ضیاء سے بھی بدترین دور. جنرل ضیاء کے دور سے بھی جو مینار پاکستان میں واقعہ ہوا اس کو تو میں ذکر بھی نہیں کروں گا. روح ہل جاتی ہے سوچ کے جو وہاں پہ ایک بیچاری لڑکی کے ساتھ سینکڑوں مردوں نے کیا. سینکڑوں، بالکل صحیح. مینار پاکستان 14 اگست پر. اور وہ ہمیشہ عورتوں کو ہی ذمہ دار ٹھہراتا تھا. تو یہ ماڈرنٹی اینڈ ہائپر میسکولینٹی سمجھنا بہت ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد فائنلی ماڈرنٹی اینڈ ایکولوجی، یہ سب جب جمع ہوا تو ظاہر ہے وہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے. تباہ ہو رہا ہے، حیوانات اور نباتات سب ختم ہو رہے ہیں. سو پورا اور تعلیمی ادارے جو ہیں، یہ سب باتیں جو آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیسے اتنے آرام سے سن لی. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ تو یہ سوچنے کو تیار ہے، اس سب کچھ کے بارے میں سوچنے کو تیار نہیں. نہ کہ پورا ایک تعلیمی نظام بنا ہے اس کی بنیاد پر. وہ جو یہ دیہاتی لوگوں کی وجہ سے اور جو غریب غربا ہے، جو صحیح معنوں میں روایت کے وارث ہیں، انہی میں بچا ہے. ادب آداب تہذیب وغیرہ یہ چیزیں دیہاتی اور ظاہر ہے ان کے ساتھ جڑے ہوئے غریب غربا جو ہے ان میں کچھ باقی. اسی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے. جب یہ ختم ہوگا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس میں کیا شک ہو سکتا ہے. مڈل کلاس کی جو ویلیوز ہے وہ اس دنیا کو تباہ کر دیں. جو پڑھے لکھے ہیں ان سے زیادہ خطرناک لوگ کوئی نہیں ہے آج کل. ایسی تعلیم پر لعنت. میں تو شیعہ ہوں، بے شمار بھی کہوں گا صاحب. تو پہلے وہ یہ واٹ از ماڈرنٹی کہ جدیدیت ہے کیا، پہلے تو آدمی کو پتا ہونا چاہیے وہ کس دور میں رہ رہا ہے. لوگوں کو یہی اندازہ نہیں ہے کہ یہ دور کیا ہے، اس کے خط و خال کیا ہے. پھر اس کے بعد لیتے ہیں پاکستان اینڈ ماڈرن ساؤتھ ایشیا، جو کہ ماڈرنٹی اینڈ ساؤتھ ایشیا ہمارے خطے کے پہلے عالمی یا اس پچھلے 200-250 سال کے اندر تباہ ہو گیا یہ خطہ. آپ کو یہاں پہ ذکر نہیں ہوتا، میں تو حیران ہوتا ہوں. 100 ملین سے زیادہ لوگ یہاں پر جو کہ نہ کہ گوروں سے پہلے ہوئے اور نہ گوروں کے بعد ہوئے فیمنز میں مر گئے. کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. نہ ان سے پہلے ہوا نہ ان کے بعد ہوا. ان کو دیوانی ملی ہے 1765 میں. 1770 میں بنگال میں اس وقت حکومت وہیں کر رہے تھے، جو کہ سب سے دولت مند صوبہ تھا اس خطے کا، جس کے پاس وسائل ہی وسائل اور ہنر ہی ہنر تھا. 5 سال کے اندر وہاں پہ ایسا فیمن آیا کہ 2/3 آبادی کہتے ہیں ختم ہو گئی. ملینز کہتے ہیں 2 سے 10 ملین تک، پتہ نہیں، ظاہر ہے اس وقت کوئی اعداد و شمار تو تھے نہیں. ملینز میں لوگ 1770 میں مر گئے
اور پھر سارے وقت یہ چلتا رہا, صرف بنگال میں نہیں, کیونکہ پھر تو سارے خطے پہ حکومت کی. کیوں نہیں ذکر کرتے؟ غریب غربا مر گئے, ہمارا کیا؟ یہ آپ کے اندر سیلف ہیٹریٹ اتنی گہری ہے, کیونکہ وہ غریب غربا جو ہے, جیسے میں کہہ رہا تھا آپ کے لیے, وہ آپ کے ماضی کا, کیونکہ انہوں نے ایسے ہی حساب بنایا نا وقت کا, تاریخ کا, کہ غریب آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے مگر وہ اب ماضی کی علامت ہے. بھائی گندا آدمی علامت کیسے ہو سکتا ہے؟ ماضی کی علامت موجود ہے, کوئی جھوٹ تو نہیں ہے. ماضی کی کوئی چیز, ماضی کی کوئی نقص روح حال میں ہو تو وہ بھوت ہی ہوتا ہے نا. تو یہ سب بھوت ہے, ہم سب بھوت. اصل انسان جو ہے زندہ, وہ صرف گورے ہیں, باقی سارے کالے کلوٹے بھوت, جو کہ وقت کے ساتھ بچیں گے ہی نہیں, ہوں گے ہی نہیں, صرف گورے بچیں گے دنیا میں. کیسی چمکے گی دنیا, گورے گورے فیئر اینڈ لولی. ابھی اچھا, تو پہلے یہ واٹ از ماڈرنٹی, جو کہ عالمی جدیدیت کے بارے میں, پھر ماڈرنٹی ان ساؤتھ ایشیا, ہماری علاقائی جدیدیت, جس نے نہ تو صرف یہ سیاسی طور پہ, اقتصادی طور پر, حیاتیاتی طور پر, ہر لحاظ, اور اس کے ساتھ سب سے بڑا یہ مصیبت, یہ جو تقسیم ہوئی, civil war, permanent civil war. That is the main legacy of colonial rule in our region. Permanent civil war. خطے میں آپ کے ماضی میں ہے یہ, بادشاہ تو سب آپس میں لڑتے رہتے ہیں, پوری کی پوری آبادیاں آپس میں نہیں لڑتی تھی بھائی. جو پرانی جنگیں ہیں, اب آپ پرانی کوئی جنگ آپ کہیں گے پانی پت کی جنگ, تو بھائی شہر سے باہر جا کے آپ نے جنگ لڑی. یہ گوروں نے تو ایک نئی قسم کی جنگ ایجاد کی, جس کے اندر پوری کی پوری آبادیاں ایک دوسرے کی نسل کشی پر آمادہ ہیں. یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم, 10 سال کی جنگ میں 100 ملین لوگ ختم. سوچ سکتا ہے کوئی؟ 1914 to 1919 5 سال وہ ہوئے, اور پھر 1939 to 1945 11 سال کی جنگ میں 100 ملین لوگ. ابھی ہونے والا ہے یہ سب کچھ, دوبارہ ہوگا. فیشزم جب دوبارہ آئے گا تو یہی ہوگا. تو یہ 2 کورسز پڑھانے کے بعد ہم پڑھاتے ہیں کورس حکمہ, جس کو ظاہر ہے قرآن کہتا ہے خیر ان کثیرہ, وزڈم, دانش. اس کے اندر 3 موضوعات ہوتے ہیں. ابھی میں بتا رہا تھا اعجاز صاحب کو 16 ہفتے کا سیمسٹر ہوتا ہے. پہلے 7 ہفتے ہم محبت اور عشق کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. قرآن میں, حدیث میں, اولیاء اللہ, فلسفی, ابن مسکاوے تہذیب الاخلاق میں بھی پورا چیپٹر ہے, ابن سینا کی تحریریں ہیں, بہت سارے آپ کی روایت میں. مذہب عشق, اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں نا. اب وہ میرا شعروں کا حافظہ تھوڑا کمزور ہے, میر کا ہے نا وہ. کون کافر تھا جن نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا؟ نہیں میں تو اس کی بات کر رہا ہوں, زہر عشق کی جو تمہید ہے, جس میں عالم میں بھر رہا ہے عشق.
ہاں نہیں وہ شروع اس طریقے سے ہوتا ہے کہ عشق ہی ہے جدھر دیکھو دونوں عالم میں بھر رہا ہے عشق. نہیں میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ کہ عشق سے عالم آیا ظہور میں، ہر طرف عشق ہی عشق ہے، عشق کے بغیر کسی کو نہیں دیکھا. مجھے پوری نظم یاد نہیں آ رہی مگر بہرحال سو کیونکہ ماضی میں تو یہی سمجھا جاتا تھا مسلمانوں میں کہ محبت کی وجہ سے خدا وہ ہے نا کنتو کنزن مخفیان، ہاں کہ خدا کی محبت کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی اور وہ متحرک بھی اور قائم بھی محبت کی وجہ سے ہے. تو پہلے 7 ہفتے محبت کے بارے میں، محبت کے بعد حسن جو کہ ظاہر ہے حسن جو ہے وہ اخلاقی روحانی ایک چیز ہے. بھائی کوئی وجہ تو ہے کہ رسول کے گھر میں جو بھی لوگ پیدا ہو رہے ہیں پہلے حسن صورت، حسین صورت، زینب صورت، کیا چکر ہے؟ کیونکہ حسن حسین ان سب کے معنی کیا ہے؟ بھائی آپ کو بتایا نا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، خدا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. خوبصورتی کو یہاں نفاست کے معنی میں لینا چاہیے. تو پھر خوبصورتی اور پھر نور، کیونکہ نور سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی نہیں جو کہ ظاہر خدا کی بھی خاص صفت. تو پہلے ہم یہ دکھاتے ہیں کہ بھائی تاریخ میں نے شروع ہی اس موضوع سے کیا تھا کیونکہ ہم سب ابن الوقت کی طرح تاریخ کے چکر میں پڑے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی کچھ ایسی ترکیب کرنی ہے کہ ہم بھی گوروں کی طرح دنیا میں چھا جائیں. تو یہ کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا کہ آپ دنیا میں چھا جائیں، اس سے آپ بھی تباہ ہو جائیں گے اور دنیا بھی تباہ ہو جائے گی. یہ دنیا میں چھا جانے کا جو شوق گورے دنیا میں لائے ہیں، بھائی پہلے بھی تھا، یہ تمام چیزیں دنیا میں پہلے تھیں، مگر کسی تہذیب نے یہ نہیں کہا کہ یہ اچھی چیزیں ہیں. اس کی بہت واضح میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. جن لوگوں نے یہاں پر شیکسپیئر کا جولیس سیزر پڑھا ہوگا، میں یہ مثال بہت دیتا ہوں. اس کے اندر بروٹس جب اپنے دوست سیزر کو قتل کرتا ہے اور اس کا جواز پیش کرتا ہے روم کے لوگوں کو، تو وہ کہتا ہے کہ I killed Caesar because Caesar was ambitious. اور مارک اینٹنی بعد میں جو لمبی تقریر کرتا ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے دیکھو سیزر نے تمہارے لیے یہ کیا، تمہارے لیے وہ کیا، بٹ بروٹس سیز ہی واز ایمبیشس. طنزیہ کہتا ہے یعنی ایمبیشن. شیکسپیئر لیٹ 16th century ارلی 17th century، شیکسپیئر کے دور تک ایمبیشن ایک گالی تھی. انگریزوں میں اب تو وہ سب سے اعلیٰ صفت سمجھی جاتی ہے انسان کی. ایک بہت اچھی کتاب ہے، ڈیوڈ وٹن انٹلیکچوئل ہسٹورین ہے، کتاب کا نام ہے پاور پلیزر اینڈ پروفٹ، دی ایپیٹائٹس فرام ماکیاویلی ٹو مارکس، کہاں پہنچ گیا، فرام ماکیاویلی ٹو میڈیسن، مارکس تو بہت دور ہو گیا. ماکیاویلی ٹو میڈیسن یعنی 15th century سے لے کے لیٹ 18th ارلی 19th century. تو وہ نام کیا ہے کتاب کا؟ پاور پلیزر اینڈ پروفٹ. وہ دکھاتا ہے کہ اس دور کے فلسفی سو کالڈ نام نہاد گورے فلسفی، انہوں نے آپ کو یہ سکھایا کہ انسان کیا ہے، انسان کیا چاہتا ہے. پاور پلیزر اینڈ پروفٹ.
یہ فلسفی کہاں سے ہو گئے؟ فلسفے کی پوری تاریخ بھائی یونانی لفظ ہے فلوسفی. ہاں، فل کا مطلب ہے لو، صوفیہ کا مطلب ہے وزڈم. لو آف وزڈم، یہ وزڈم ہے. دس از وزڈم کہ انسان کیا چاہتا ہے؟ پاور، پلیزر اینڈ پروفٹ. اس سے زیادہ ذلیل نہیں ہوا انسان تاریخ میں. آپ نے انسان کو پست ترین مخلوق سے بھی پست کر دیا. جو قرآن نے بتایا تھا اسفل السافلین، وہ آج آپ ہیں. یا کیونکہ آپ کا کیا ہے کہ بس آپ نے خوب عیاشی کرنی ہے، خوب دولت سمیٹنی ہے، یعنی مزید عیاشی کا سامان سمیٹنا ہے، ہاں، اور دنیا پہ چھا جانا ہے. یہ ہے زندگی کا آپ کا مقصد. تو اس سے تو آپ بھی برباد ہوں گے، دوسرے بھی برباد ہوں گے، دنیا بھی برباد ہوگی. لوگوں کو، اور نہ کوئی آدمی سوچ سمجھ سکتا. اگر آدمی یہ سوچ لے کے چلے تو وہ کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتا. کوئی سوچ سمجھ اس کے اندر ممکن نہیں ہے. دنیا کے اندر آپ اس حد تک جب ڈوب جائیں گے تو پھر آپ کو دنیا نظر نہیں آئے گی کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا کیا درجہ ہے. ہر چیز کا درجہ ہے، سچائی کا درجہ، جھوٹ کا درجہ، خدا کا درجہ، انسان کا درجہ. انسان کے اندر بھی مختلف انسانوں کا مختلف درجہ، ہر چیز کا درجہ. ماضی کے لوگ یہ سمجھتے تھے، اسی وجہ سے ان کے اندر عقل کار فرماتی. ابھی تو ایوری تھنگ از اکول ٹو ایوری تھنگ ایلس. تو پھر آدمی کس طریقے سے فیصلہ کرے گا کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز پست ہے؟ اس کے لیے کیا مقاصد بہتر ہے، کون سے مقاصد؟ یہ دانش اور رامش. رامش یعنی سعادت، ہیپینس. اگر ہیپینس کے ساتھ ڈگنیٹی انسان کے اندر دوسروں پہ چھا جانے سے نہیں آتی. کافی ذلیل ہوتا ہے وہ شخص جو اس طریقے سے دوسرے لوگوں پر چھا جائے. جیسے ٹرمپ کوشش کرتا رہتا ہے دن رات. جس سے زیادہ ذلیل شخص کوئی نہیں ہے دنیا میں. کیا سعادت جو ہے وہ نفاست سے آتی ہے. سعادت جو ہے وہ نفاست سے آتی ہے انسان کی. خوشی بھی اور ڈگنیٹی بھی.